अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल बज़्म जुगनू। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके, आप नावल सुने और इन्जॉय कर सकें। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। तो चलते हैं अपने आज के नावल की तरफ। पेइंग गेस्ट बाय बुशरा रहमान, एपिसोड 3। अगले 2-4 दिन वो ज़ैनी से नज़र मिलाने की हिम्मत ना कर सका। ज़्यादातर बाहर ही रहा और लूलू उससे सख्त बरहम रही। अगर वो नज़र भी आ जाता तो आंखें फेर लेती। उसने लूलू के चेहरे पर अपने लिए नफ़रत के गहरे साए देख लिए थे। वो हक बजानिब थी। ज़ैन ने उसके पिंदार को ठेस पहुंचाई थी, उसको धुतकारा था। वो नींद से एकदम जाग उठा था। वो अपना फ़र्ज़ भूल चुका था। फ़र्ज की बर्छी इस वक्त उसके पहलू में आके लगी थी जब वो जवानी को कैफ और जाम पेश करने वाला था। उसने ज़रूरत से ज़्यादा लिफ्ट लूलू को वाकई दे दी थी। उससे बारहा मोहब्बत का इजहार किया था। इन 6 महीनों में बेशुमार तोहफे उसे लेकर दिए थे, मगर एक मकसद के तहत। वो उसका पूरा एतमाद हासिल कर लेना चाहता था और उसके बाद कुछ राज उससे उगलवाना चाहता था। लेकिन अफसोस, उस रात उसने मौका से फ़ायदा ना उठाया। वो नशे में बदमस्त थी। अगर ज़ैन भी होश में रहता तो ज़रा ही लगावट काम कर जाती और वो सब कुछ बता देती। अफसोस, ज़ैन अपने आप पर नफरीन बेचने लगा। इतने दिनों की मेहनत अकारत गई। अब तो लूलू किसी बफरी हुई नागन की तरह उसे मिलती थी। वो अब उसके बहकावे में ना आ सकती थी, बल्कि उसके साथ आजकल एक नया लड़का नज़र आता था, जिसका मतलब था वो अच्छी तरह ज़ैन को जलाने का बंदोबस्त कर रही है। ज़ैन को फिर से सारी मंसूबाबंदी करनी थी। उधर ज़ैनी बिल्कुल गुपचुप थी। ज़ैनी जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। जाने रात के उन खूबसूरत लम्हों में वो क्यों आई थी। आज कई दिनों के बाद ज़ैन का दिल चाहा कि वो ज़ैनी से मिले और उसका रद्द अमल देखे। आज इतवार था और इतवार को सारे घर वाले सुबह 11 बजे तक पड़े सोए रहे थे। वो अपने ठीक वक्त पर तैयार होकर नीचे चला गया और नाश्ते की मेज़ पर बैठ गया। वहाँ बर्तन लगे थे, मगर अभी किसी के नाश्ता करने के आसार ना थे। उसने हस्बे आदत मेज़ को हाथ से बजाया। आवाज़ सुनते ही ज़ैनी चिराग के जिन की तरह नमूदार हुई। नाश्ता मिल सकता है, ज़ैन ने एक खिसियानी मुस्कुराहट से कहा। वो सर की जुम्बिश से हाँ कहकर बावर्ची खाने में चली गई। इतने में खटखट की आवाज़ आई। ज़ैन ने मुड़कर देखा। लूलू खूब बनी संवरी उस तरफ आ रही थी। इलाही खैर, गुड मॉर्निंग। जब वो करीब आई तो ज़ैन ने खंदा पेशानी से कहा, गुड मॉर्निंग। उसने सूखा सा जवाब दिया और फिर उसके साथ बैठने के बजाय फ्रिज खोलकर देखने लगी। बैठिए, नाश्ता कीजिए, ज़ैन ने उसी अंदाज में कहा। मुझे अफसोस है, मैं आपका साथ ना दे सकूंगी। आज नाश्ते पर मैं एक फ्रेंड के यहाँ इनवाइटेड हूँ। मैं तो सिर्फ एक गिलास ठंडा पानी पीने आई हूँ, उसने ज़ैन की तरफ देखे बगैर कहा। इतने में बाहर कार के हॉर्न की आवाज़ आई, जिसे सुनकर लूलू भागती हुई बाहर निकल गई। शायद उसका बॉयफ्रेंड उसे लेने आया था। वो चली गई तो ज़ैन ने इत्मीनान का सांस लिया। ज़ैनी ने उसका नाश्ता करीने से लगा दिया। जब वो जाने लगी तो ज़ैन ने उसे बड़ी मोहब्बत से पुकारा, ज़ैनी। जाती जाती ज़ैनी के कदम रुक गए। फिर उसने मुड़कर ज़ैन की तरफ देखा। आज उसके चेहरे पर बड़ी नरमी और मिठास थी। क्या तुम मुझसे खफा हो? उसने खज्जल से लहजे में कहा। क्यों? ज़ैनी वहीं से बोली, क्यों? ज़ैन भी सोच में पड़ गया, अब क्या जवाब दे। तुम ईद की रात मेरे पास आई थी, उसने नज़रें झुकाकर कहा। हाँ। ज़ैनी चलती हुई मेज़ के करीब आकर खड़ी हो गई। मुझे अफसोस है, ये गलती मुझसे दानिस्ता सरजद नहीं हुई। मैं अगर ये जानती कि आप... बस चुप हो जाओ ज़ैनी, ज़ैन ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। आगे कुछ ना कहो, मैं पहले ही बहुत शर्मसार हूँ और उसके साथ साथ तुम्हारा शुक्रगुजार भी। ऐसे लम्हे में नमूदार होकर तुमने मुझे ज़िल्लत के घड़े में गिरने से बचा लिया और न जाने
کس کس مصیبت سے بچا لیا۔ زینی طنزیہ انداز میں ہنسنے لگی۔ ہنسو نہیں زینی، میں اتنا برا آدمی نہیں ہوں جتنا تم مجھے سمجھ رہی ہو۔ میں نے لولو کو اس قدر قریب کیوں آنے دیا؟ کاش میں تمہیں بتا سکتا، مگر ابھی نہیں۔ خیر، یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، زینی بیگانگی سے بولی، اور پھر اس گھر میں یہ کون سی نئی بات ہے؟ ایسے تماشے تو میں صبح شام دیکھا کرتی ہوں، البتہ اگر ایسا نہ ہوتا تو مجھے ضرور تعجب ہوتا۔ زینی، ایک وقت آئے گا جب تمہیں میری بات کی صداقت پر یقین آئے گا۔ اب جو تمہارے دل میں آئے کہہ لو۔ بھئی میرا آپ کا کیا واسطہ ہے، کیا ناتا ہے، کیا رشتہ ہے جو آپ خواہ بات کو طول دے رہے ہیں اور تعویلیں پیش کر رہے ہیں؟ میں تو محض ایک نوکرانی ہوں اور آپ کو مجھ پر ترس کھانے کا حق نہیں پہنچتا۔ کیا میرے ملک کے لوگ کافی نہیں مجھ پر ترس کھانے کے لیے؟ اسی لیے تو میں اس رات آپ کا عطا کردہ تحفہ واپس کرنے گئی تھی۔ کیا کہا؟ زین نے حیرت سے پوچھا۔ اول تو یہ کہ آپ نے مجھے تحفہ کیوں دیا؟ نوکروں کو یہاں تحفہ دینے کا رواج نہیں ہے۔ دوسرے، آئینہ دینے سے مطلب؟ کیا میں ویسے نہیں جانتی کہ میری شکل کیسی ہے؟ او زینی! زین نے لاچار ہو کر گردن ڈال دی۔ کس قدر کم فہم ہو تم! ذرا سی بات کا بتنگڑ بنا لیا۔ میں نے تمہیں آئینہ طنز کے طور پر بالکل نہیں دیا تھا، خدا کی قسم نہیں۔ مجھے تو سارے بازار میں وہی ایک شے تمہارے قابل نظر آئی تھی، جیسے تم صاف، سچی، کھری اور بے داغ ہو، ویسا ہی وہ شیشہ تھا۔ زینی بولی، آپ کا تحفہ میرے پاس امانت پڑا ہے، جب بھی موقع ملا آپ کے کمرے میں پہنچا دوں گی، کسی اور کو دے دیجیے گا۔ زین صاحب، مجھے تو ویسے بھی آئینہ دیکھنے کی ہفتوں فرصت نہیں ملتی۔ میں نے تمہیں وہ آئینہ اپنی صورت دیکھنے کے لیے نہیں دیا۔ اور کس لیے دیا ہے؟ تاکہ تم اس میں میری صورت اچھی طرح دیکھ سکو۔ آپ کی صورت؟ کیوں؟ کیا مجھے آپ ویسے نظر نہیں آتے؟ نہیں، زین نے ہنس کر کہا، تم نے ابھی تک مجھے دیکھا ہی نہیں، دیکھا ہوتا تو پہچانا بھی ہوتا۔ جی؟ زینی ایک دم کرسی پکڑ کر بیٹھ گئی۔ آپ نے کیا کہا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ زین ناشتہ کرنے لگا۔ اس نے جب نظر اٹھائی تو زینی اس کی طرف بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ جب زین کی نظر زینی سے ٹکرائی تو اس کا سر زور زور سے چکرانے لگا۔ کیسی ہیں یہ آنکھیں؟ زرد اور سرخ ڈوروں والی گہری گہری گھنی پلکیں، روشن روشن دائرے۔ جوں جوں وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی گئی اس کا سر چکراتا گیا، یوں کوئی الجھن سے اس کے لاشعور میں گڈمڈ ہونے لگی۔ کہاں دیکھی تھی یہ آنکھیں؟ کب دیکھی تھی؟ وہ چکرا گئی اور پھر سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ کیوں؟ کچھ سراغ ملا؟ زین مسکرایا۔ نہیں۔ زینی نے نفی میں سر ہلایا۔ تو آئینہ دیکھو، آئینے میں مجھے ڈھونڈو۔ آئینے میں تو صرف اپنی ہی صورت نظر آتی ہے، مگر میں تو جس کی چاہوں اس کی صورت دیکھ لیتا ہوں۔ مثلاً یہ کہ میں جب بھی آئینہ دیکھوں مجھے اس میں تمہاری صورت نظر آتی ہے۔ میں اتنا بڑا جھوٹ نہیں بول سکتی۔ کاش میرے سچ کا بھی تمہیں اعتبار ہوتا۔ جناب، آپ اپنی یہ لچھے دار باتیں تو ان لڑکیوں کے لیے رکھیں اور مجھے میرے باورچی خانے میں رہنے دیں۔ ابھی زین کوئی جواب نہیں دے پایا تھا کہ آنٹی معروف اپنے ڈریسنگ گاؤن کی رسیاں کستے ہوئے آن پہنچی۔ زین نے کہا، آنٹی دراصل میں اسے افریقی کھانوں کی ترکیبیں سمجھا رہا تھا اور یہ اتنی کند ذہن ہے، اس کی سمجھ میں ہی کچھ نہیں آ رہا تھا، بس بحث کیے جا رہی تھی۔ آنٹی معروف اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ہاں، اگر اس میں ذرا بھی عقل ہوتی تو قسمت کی دھنی ہوتی، انہوں نے پیالی میں قہوہ انڈیلتے ہوئے کہا۔ زین نے پھر نئے سرے سے اپنی مہم شروع کی اور اس مرتبہ کمند دونوں بہنوں یعنی بونی اور فینی پر پھینکی۔ وہ ان میں سے کسی ایک کو شیشے میں اتارنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے ضروری تھا دونوں کو خبر نہ ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے اور کس مقصد کے تحت ہو رہا ہے۔ بونی کافی بے وقوف لڑکی تھی، زین کو چند دنوں میں ہی احساس ہو گیا تھا، مگر اس کے باوجود اس نے زین کے کسی بھی سوال کا جواب اس کی توقع کے مطابق نہیں دیا۔ البتہ زین کو اپنی جان چھڑانا مشکل ہو گئی تھی۔ پھر اس نے اپنا سارا زور بیان فینی پر لگا دیا۔ فینی کچھ اور ٹائپ کی لڑکی تھی،
ادھر زینی بھی اس سے برہم تھی۔ زینی کو تو سمجھ ہی نہ آتی تھی کہ یہ زین اس گھر میں کیا کرتا رہتا ہے، اس کا پاکستان آنے کا مقصد کیا ہے۔ اس دن کی گفتگو کے بعد وہ اس کے متعلق سوچنے ضرور لگ گئی تھی، اور جس قدر سوچتی اتنا ہی الجھتی جاتی، خصوصاً جب وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی یا تصور میں اس کی آنکھیں لاتی تو اس کا سر زور زور سے چکرانے لگتا اور جی گھبرانے لگتا۔ عجیب بے کلی سارے وجود پر چھا جاتی۔ یہ آنکھیں کہاں دیکھی تھیں؟ وہ تو سوچ سوچ کر تھک گئی تھی۔ پھر سوچتی، شاید میرا وہم ہے، بھلا یہاں ایسی آنکھیں کس کی ہو سکتی ہیں؟ اب عام طور پر زین رات کو بھی دیر سے آنے لگا تھا۔ سب لوگ کھانا کھا کر سو جاتے، تب وہ آتا اور اس بیچاری کو اسے کھانا کھلانا پڑتا۔ وہ بھلا کس بات سے انکار کر سکتی تھی؟ یوں بھی اس گھر میں کسی کے آنے جانے پر کوئی پابندی نہ تھی، دن ہو یا رات، جب کوئی آئے جب کوئی کھائے۔ ایک صرف وہی کولو کا بیل تھی، نہ کسی کو اس کا احساس تھا اور نہ وہ یہ احساس دلانا چاہتی تھی۔ کئی بار اس کا دل چاہا وہ زین سے کہہ ہی دے کہ ایک کسر رہ گئی تھی، تم اب رات کو سب سے لیٹ آنے لگے ہو، صبح مجھے 5 بجے اٹھنا ہوتا ہے، میں بھی انسان ہوں۔ اس رات جب وہ دیر سے آیا تو اس نے زینی کے چہرے پر ناگواری کے آثار دیکھے۔ یوں تو وہ کھانا میز پر رکھ کر چلی جایا کرتی تھی، آج منہ بنائے کھڑی رہی۔ یہاں میرے سامنے بیٹھ جاؤ۔ کیوں؟ ہاں میرے سامنے بیٹھ جاؤ، زین نے تحکمانہ انداز میں کہا، اور میرے نوالے گنتی جاؤ۔ کمینہ، اس نے دل ہی دل میں گالی دی، مگر بیٹھ گئی۔ وہ بڑے بڑے نوالے کھانے لگا اور ساتھ ہی ساتھ اپنی لال لال آنکھوں سے اسے گھورنے لگا۔ کالا سیاہ رنگ، موٹے موٹے ہونٹ، گھنگریالے بال، سرخ گہری گہری آنکھیں، لیکن پھر بھی اس میں ایک کشش تھی جس کا احساس پہلی بار زینی کو ہوا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا، وہ اس گھر میں سب سے زیادہ کالی تھی، مگر اس کے سامنے واقعی گوری لگ رہی تھی۔ میں تمہیں کیسا لگتا ہوں؟ وہ اچانک مسکرا کر بولا، کالا حبشی اور کیا؟ یہ تو سبھی کہتے ہیں۔ وہ پھر ہنسا، ویسے میں تمہیں کیسا لگتا ہوں؟ مجھے؟ کیا مطلب؟ بھائی تم مجھے کیا سمجھتی ہو؟ ظاہر ہے چچا کا بیٹا تو نہیں سمجھتی، بس ایک انسان سمجھتی ہوں، اور ایک پردیسی بھی، اسی لیے آپ کے سارے کام ہمدردی سے کرتی ہوں، ورنہ جس قسم کا آپ کا رویہ ہے آپ سے تو بات کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ او ہو، تو ہمدردی ہو گئی ہے تمہیں مجھ سے، اس کا مطلب ہے معاملہ شروعات میں داخل ہو چکا ہے۔ کیسی شروعات؟ وہ حیرت سے بولی۔ بھئی پہلے تو مجھے یہ بتاؤ، تمہیں میرے رویے سے کیا شکایت ہے؟ بس کوئی ایک بات ہو تو بتاؤں۔ اب یہی دیکھیے، آپ نے رات کو دیر سے آنا شروع کر دیا ہے اور صبح 5 بجے بیڈ ٹی لیتے ہیں۔ آخر میں بھی انسان ہوں، اور آپ جانتے ہیں گھر کا سارا کام میری ذمہ ہے۔ اب آپ میں اور دوسروں میں کیا فرق ہے؟ او ہو، یہ بات ہے۔ زین واقعی شرمندہ ہو گیا۔ دراصل زینی، اس گھر میں مجھے تمہارے ساتھ باتیں کرنے کا تو وقت ہی نہیں ملتا۔ میں نے جان بوجھ کر دیر سے آنا شروع کر دیا تاکہ تم سے کچھ باتیں کر سکوں، مگر واقعی یہ تم پر زیادتی ہے۔ کل سے میں جلدی آ جایا کروں گا۔ بھئی آخر مجھ سے باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ آپ جانتے ہیں اس دن بھی آپ کے جانے کے بعد آنٹی معروف نے میری خوب خبر لی تھی اور کہا تھا کہ میں مہمانوں سے بے تکلف ہونے کی کوشش نہ کروں، اپنے جامے میں رہوں۔ اب آپ مجھے اس گھر سے نکلوانا چاہتے ہیں؟ میرے ہوتے ہوئے تمہیں اس گھر سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ ذہن نشین کر لو، اور کچھ دنوں تک تمہیں علم ہو جائے گا کہ مجھ میں اور ان میں کیا فرق ہے، سمجھی؟ اس نے اس انداز سے زینی کی آنکھوں میں دیکھا کہ اس کا سر زور زور سے چکرانے لگا، مگر وہ اسے محو حیرت چھوڑ کر جلد جلد سیڑھیاں چڑھ گیا۔ ایک دن وہ باہر بیٹھی اپنے انتہائی لمبے بالوں کو سلجھا رہی تھی کہ وہ وہیں آ گیا، اس کے قریب آ کر بولا، میں تمہارے لیے ایک تحفہ لایا ہوں۔ اس کے ہاتھوں میں کنگا رک گیا۔ زین نے جب سے ایک بڑا خوبصورت اور بیش قیمت کلپ نکال کر ہتھیلی پر رکھا، تمہارے بالوں کے لیے، جو اتنے خوبصورت ہیں کہ جب کھل کر بکھر جاتے ہیں تو میرا دم گھٹنے لگتا ہے۔ وہ دوبارہ کنگھی کرنے لگی۔ پسند نہیں یہ بھی؟ بہت معمولی شے ہے اس لیے۔ نہیں، اس نے اپنی آنکھوں کو ہلا کر جواب دیا۔ پھر کیوں آخر بھلا؟
ان کو سمیٹ کر رکھا کرو نا اس کلپ سے، یہ بالوں کے ساتھ ساتھ رہے گا تو میں۔ ابھی وہ کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا کہ اندر سے آنٹی معروف آتی دکھائی دی۔ زینی نے جلدی سے زین کی ہتھیلی پر پڑا ہوا کلپ اٹھایا اور اپنی مٹھی میں چھپا لیا۔ زین اندر کو لپکا۔ ہیلو آنٹی، آنٹی گرم گرم چائے پلوائیں نا، زینی سے کہا ہوتا۔ ان محترمہ سے اپنی گٹائیں نہیں سنبھالی جا رہی، چائے کب بنائیں گی؟ اسی لیے اس کمبخت سے کہتی ہوں یہ نامراد بال کٹوا دے، کسی دن اس کے ساتھ زبردستی کرنی پڑے گی۔ زینی کا رنگ زرد ہو گیا۔ اس کا دل چاہا زین کا منہ نوچ لے، مگر وہ ہنس ہنس کر آنٹی کے فگر کی تعریف کر رہا تھا۔ جب آنٹی ذرا ادھر ادھر ہوئی تو دوڑ کر کچن میں آیا اور چپکے سے اس کے کان کے قریب ہونٹ لا کر بولا، بال ہرگز نہ کٹوانا، آنٹی کو میں سمجھا لوں گا پلیز، اور پھر باہر بھاگ گیا۔ اوفو، کس قدر بے باک ہوتے ہیں یہ جنگلی۔ پہلی بار زینی کا دل ایک عجیب انداز میں دھڑکنے لگا اور لب مسکرانے لگے۔ اس دن کے بعد سے زین واقعی جلدی گھر آنے لگ گیا تھا، سب کے ساتھ مل کر کھانا کھا لیتا، کبھی کھانا باہر سے کھا آتا۔ اب تو اس کے بہت سے دوست بھی بن گئے تھے جن کے ساتھ اس کی شامیں گھر سے باہر گزرنے لگی تھیں۔ ایک مشہور و معروف وکیل صاحب نے تو اس کی اچھی جان پہچان ہو گئی تھی، وہ اکثر اسے ڈھونڈتے ہوئے گھر پر بھی چلے آتے، جس سے زینی نے اندازہ لگا لیا کہ زین کا دل پاکستان میں خوب لگ گیا ہے۔ نہ جانے کیوں اس رات کے بعد سے زین کے متعلق کچھ زیادہ ہی سوچنے لگی تھی۔ اب اس کا دل چاہتا کہ زین رات کو دیر سے گھر آیا کرے، اسے چھیڑے، اسے ستائے۔ وہ زندگی کے اس جمود یاسیت سے تھک گئی تھی۔ کبھی کبھی تنہائی میں ماضی کے اندھیروں میں ٹھوکریں کھاتے کھاتے اسے یوں محسوس ہوتا جیسے کالا کلوٹا زین ایک چراغ کی صورت میں جگمگانے لگا ہے، ایسا چراغ جس کی روشنی میں وہ دور تک دیکھ سکتی ہے، اور کبھی اسے یہ سب ایک ناٹک لگتا، کھیل یا تماشا۔ پر اب اس کا دل بھی اس تماشے کو مچلنے لگا تھا۔ قید تنہائی سے وہ عاجز آ گئی تھی، اور جہاں اسے جادوگر بڑھیا نے بند کر رکھا تھا وہاں تو باہر کی دنیا کو دیکھنے کے لیے کوئی روزن ہی نہ تھا۔ اس لیے اب وہ زین کی چاپ کی منتظر رہتی، چاہتی کہ وہ خواہاں اس سے بات کرنے کا بہانہ ڈھونڈے۔ ان دنوں عجیب اتفاق ہوا تھا کہ معروف گیسٹ ہاؤس میں صرف زین ہی اکیلا مہمان تھا۔ پہلے بھی کئی بار ایسا ہوتا تھا، بلکہ بعض اوقات تو کئی مہینے معروف گیسٹ ہاؤس بالکل خالی پڑا رہتا تھا۔ زینی خوش تھی، اسے صرف زین کا کمرہ صاف کرنا پڑتا تھا۔ وہ اس کی ایک ایک چیز جھاڑ پونچھ کر رکھتی اور بار بار الٹ پلٹ کر دیکھتی، مگر اس کے کمرے سے اسے کبھی کوئی انوکھی نرالی شے نہ ملی، نہ لڑکیوں کی تصویریں، نہ خوشبودار خطوط، بس یوں زاہد خشک سا سیدھا سا لڑکا لگتا تھا وہ۔ پھر پتہ نہیں یہ لولو، بونی اور فینی اس پر کیوں مرنے لگی تھی۔ اسے اپنے دل میں ایک حسد سا محسوس ہوتا۔ اب اس حسد نے جلن کی شکل اختیار کر لی جب ایک دن اس نے محسوس کیا کہ آج کل ٹوٹو صاحبہ زین کے گلے کا ہار بنی ہوئی ہے، بس اس کی کسر باقی تھی، اور زین کو دیکھو، یہ بھی کس قدر کمینہ ہے، جانے کیوں جب وہ دونوں کو ہنستے کھیلتے دیکھتی تو کھولنے لگتی۔ زین بھی یہ سب محسوس کر رہا تھا، مگر یہ اس کے ترکش میں آخری تیر تھا۔ ایک دن اسے خیال آیا کہ ٹوٹو کو ٹرائی کرنا چاہیے۔ ٹوٹو ایک صحت مند اور بے وقوف درجہ اول قسم کی لڑکی تھی، اور زین کا دھیان آج تک اس کی طرف نہ گیا تھا، کیونکہ وہ گھر میں سب سے چھوٹی تھی، اس لیے سب اس کو یہی تاثر دیتے کہ تم بچی ہو، لیکن وہ بچی بالکل نہیں تھی۔ اپنی جسامت کے لحاظ سے اپنی تینوں بہنوں کو پیچھے چھوڑ جاتی تھی، البتہ اس کی حرکتوں میں طفلانہ حماقتیں شامل ہوتی۔ اسے ہمیشہ یہی شکوہ رہتا کہ بچی سمجھ کر کوئی اسے لفٹ نہیں دیتا۔ ویسے وہ اب اپنی عمر کے 19ویں سال میں تھی، اور اسے بچی کہنا اس پر ظلم ہی تو تھا۔ زین نے اس کی کمزوری بھانپ لی اور اس کو اس توجہ سے سرفراز کرنا شروع کر دیا جس کی وہ تمنائی تھی۔ اس بات سے ٹوٹو بہت خوش ہوئی کہ آخر کسی نے تو اسے سیانی جانا۔ زین نے تو اسے چند دنوں میں ہی باور کروا دیا کہ وہ اس کے عشق میں مبتلا ہو چکا ہے، اور ٹوٹو نے اپنے دل کی خفیہ خواہشوں کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن بولی، زین
مجھے سچ سچ بتاؤ، تم مجھ سے شادی کرو گے یا یوں ہی مجھ سے فلرٹ کر رہے ہو؟ فلرٹ؟ میں تو فلرٹ کرنے کا قائل ہی نہیں ہوں، پھر تم مجھ سے شادی کرو گے؟ اگر تمہاری ممی اجازت دیں گی تو ضرور کروں گا، کیونکہ میرے ابا نے کہا تھا اگر پاکستان میں تمہیں کوئی لڑکی پسند آ جائے تو اس سے شادی کر لینا۔ ہائے سچ؟ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر بولی، پھر برا سا منہ بنا کر بولی، میری ممی تو کبھی اجازت نہیں دیں گی، وہ کہتی ہیں شادی کے لیے ابھی تم بہت چھوٹی ہو۔ کیا میں چھوٹی ہوں زین؟ کیا میں شادی کے قابل نہیں ہوں؟ میرے خیال میں تو شادی کے لیے یہی عمر موزوں ہے۔ مگر تمہیں پتہ ہے ہمارے گھر میں کوئی بھی شادی کو اچھا نہیں سمجھتا، میری بڑی بہن نے بھی شادی کے حق میں نہیں ہے۔ وہ کہتی ہیں 23 سال کے بعد شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے، مگر مجھے تو شادی بڑی اچھی لگتی ہے، اپنا گھر، اپنا شوہر۔ مجھے تمہاری باتیں سن کر بہت خوشی ہوئی ہے ٹوٹو، تم تو واقعی اپنی تینوں بہنوں سے مختلف ہو۔ میرا خیال ہے میں کچھ عرصہ اور یہاں رہا تو تمہاری ممی کو قائل کر لوں گا۔ ہاؤ سویٹ آف یو زین، ٹوٹو نے اپنی مخصوص انداز میں زین کے گلے میں بانہیں ڈال دی۔ ہاں، مگر تمہیں ہر معاملے میں مجھ پر اعتماد کرنا چاہیے اور مجھے اپنے دل کی ہر بات بتا دینی چاہیے، زین نے کہا۔ سچی؟ زین، میرا تو خود دل نہیں چاہتا کہ تم سے کچھ بھی چھپاؤں۔ خدا کی قسم تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو اور مجھے تم پر بڑا بھروسہ ہے۔ آزما لوں گا کسی دن، چاہے آج آزما لو، وہ ادا سے بولی۔ اچھا، جو باتیں ہم میں ہوتی ہیں وہ تم گھر میں کسی کو مت بتایا کرو۔ کبھی بھی نہیں، میری بہنیں تو چڑیلیں ہیں، پہلے ہی مجھ سے جلتی ہیں، مجھے پتہ ہے وہ اس بات سے خوش نہ ہوں گی۔ اور دیکھو زینی کو بھی پتہ نہ چلے۔ زینی؟ ارے وہ تو بیچاری ہے، اس کا کیا ہے؟ اگر وہ کوئی غلط حرکت کرے نا تو ممی اس کو جان سے مار دے، اس کی تم فکر نہ کرو۔ چلو پھر کسی دن پکنک منانے چلیں، زین نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کہاں؟ کہیں ذرا شہر کے ہنگاموں سے دور۔ اف، کس قدر مزہ آئے گا، وہ مدہوش ہوتے ہوئے بولی، لیکن صرف ہم دونوں ہی چلیں گے، شرط یہ ہے۔ زین بھی تو یہی چاہتا تھا، بولا ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، تو پھر اس سنڈے کو؟ نہیں، پرسوں۔ ہاں، طے ہو گیا۔ دونوں گرم جوشی سے ہاتھ ملا کر اٹھ گئے۔ اس روز جانے کیوں زینی جلی بنی بیٹھی تھی کہ زین اچانک کچن میں آ گیا، بولا ایک پیالی گرم گرم چائے ملے گی؟ بیٹھ جائیے، میں بنا دیتی ہوں، فٹافٹ۔ کیوں، کہیں بھاگنے کا ارادہ ہے؟ وہ بولی۔ اچھا زینی، مجھے سچ سچ بتاؤ، تمہارا یہاں سے بھاگ جانے کو دل نہیں چاہتا؟ نہیں۔ کیوں؟ اتنے مانوس سیاد سے ہو گئے، اب رہائی ملے گی تو مر جائیں گے۔ یہ تو بہت مایوس کن بات ہے، بھاگ کر کہاں جاؤں گی؟ یہ میرا گھر ہے، کم از کم تسکین کے لیے یہ خیال ہی کافی ہے، ورنہ اس گھر سے بھی بے دخل کر دی جاؤں گی۔ لیکن یہ تو مسز معروف کا گھر ہے۔ اوہ ہاں، وہ بکھلا گئی، میرا مطلب ہے ٹھکانہ تو ہے، ورنہ کل کو کسی نے 2-4 دن رکھ کر نکال باہر کیا تو میں کیا کروں گی؟ ان لوگوں کے مجھ پر بہت احسان ہے، پھر اتنے بے مروت بھی نہیں کہ مجھے نکال باہر کرے۔ یہ لوگ تو خیر جتنے بے مروت ہیں میں خوب جانتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ اس گھر سے تمہیں بے دخل نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ تمہارا گھر ہے۔ جی جی، چائے کی پیالی اس کے ہاتھ میں سے چھلکنے لگی۔ میں تو غریب اور لاوارث لڑکی ہوں، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے خوف زدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھ کر کہا۔ غریب اور لاوارث لڑکی، ہوش میں آؤ، وہ اپنے مخصوص انداز میں آواز دھیمی کر کے گرجا۔ مگر آپ یہ سب کیسے جانتے ہیں؟ پہلے رشتوں کی پہچان کرو، انسانوں پر اعتماد کرنا سیکھو، خلوص کو پرکھو۔ میں کون ہوں، کیا ہوں، تمہیں کیوں بتاؤں؟ اپنے خفیہ جذبوں کو بیدار کر کے میرا کھوج لگاؤ۔ جس دن تمہیں میرے خلوص پر یقین آ گیا تو میں سب کچھ بتا دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ چائے پیے بنا ہی باہر نکل گیا۔ پیالی میں گرم گرم چائے اس کے وجود کی طرح لرزتی رہ گئی، اور پیالی کو تھامے تھامے وہ کئی منٹ تک گم سم کھڑی رہی۔ اتوار کی صبح زین نے خاص طور پر زینی سے کہہ دیا کہ وہ اور ٹوٹو پکنک منانے شہر سے دور جا رہے ہیں۔
اس لیے ان کے لیے کھانے کی چیزیں 9 بجے تک تیار مل جانی چاہیے۔ ٹوٹو بھی صبح سے ٹھلاتی پھر رہی تھی، کبھی کپڑوں کا انتخاب کرتی، کبھی زینی کے سر ہو جاتی کہ وہ کیا کچھ پکا کر ساتھ دے رہی ہے، کبھی آئینے کے آگے کھڑی ہو جاتی اور اپنے ہیئر سٹائل کے بارے میں سوچتی۔ زین البتہ اپنے کمرے میں جا چکا تھا اور زینی کو اس قدر غصہ آ رہا تھا کہ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ آج کچھ بھی تیار نہ کرے، ساری چھپکلیاں اور مینڈک اکٹھے کر کے ان کے ہاٹ کیس میں بند کر دے، چائے کی جگہ زہر ڈال دے فلاسک میں۔ یہ موٹی بھینس ٹوٹو، اس میں بھلا کیا بات ہے؟ بات کرنے تک کا سلیقہ نہیں، اور چلے ہیں ذہن صاحب اسے لے کر ایک دن شہر کے شور و غل سے دور۔ ٹھیک وقت پر زین نیچے اترا۔ اس نے کالی اینک لگا رکھی تھی، بالکل آج کل کے لڑکوں کی طرح شوخ اور متضاد رنگوں کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ ایک ہاتھ میں کیمرہ تھا، دوسرے میں اس کا ٹیپ ریکارڈر لٹک رہا تھا، یعنی وہ تو جی جان سے تیار ہو کر آیا تھا۔ زینی، ہماری چیزیں تیار ہیں؟ اس نے باورچی خانے میں جھانک کر کہا۔ جی۔ زینی ہاٹ کیس بند کرتے ہوئے روکے پھیکے انداز میں بولی۔ زین دھیرے دھیرے چلتے ہوئے اس کے قریب آ گیا۔ اتنا غصہ کیوں چڑھا ہوا ہے تمہیں؟ مجھے کیوں چڑھنے لگا غصہ؟ ذرا آئینے میں اپنی صورت دیکھو، میں نے تمہارے ماتھے پر اتنے بل کبھی نہیں دیکھے۔ نہیں دیکھے ہوں گے، وہ اسی رکھائی سے بولی۔ بھئی اگر تمہیں برا لگتا ہے تو میں ٹوٹو کے ساتھ نہیں جاتا۔ وہ ہونٹوں میں ہنسی داب کر بولا۔ مجھے کیوں برا لگے؟ وہ بپھرے ہوئے انداز میں بولی۔ میں کون ہوتی ہوں برا ماننے والی؟ میرا آپ کا کیا ناتا ہے؟ بھئی اصل ناطے تو دل کے ہوتے ہیں۔ زینی نے جواب میں کچھ نہیں کہا، باسکٹ میں پلیٹیں اور نیپکن رکھتی رہی۔ اب یہی دیکھو نا، زین پھر گویا ہوا، کچھ لوگ ہماری جھوٹی باتوں کا یقین کر کے زندگی داؤ پر لگا دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہماری سچی محبت اور کھرے خلوص کو نہیں مانتے، بس اپنی اکڑ دکھاتے چلے جاتے ہیں۔ زینی اب بھی کچھ نہ بولی، اس کے منہ لگنا فضول تھا، اور واقعی وہ بھلا اس پر اپنے غصے کا اظہار کیوں کر رہی تھی؟ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا زینی، وہ اس کے بے حد قریب آ کر بولا۔ آپ کی باتوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ جب ٹوٹو سے آپ کا دل بھر جائے گا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کو تو لڑکیاں بدلنے کی عادت ہے۔ زین نے ایک زوردار قہقہ لگایا، جیسے اسے اس بات کا بہت لطف آیا ہو۔ پھر اس گھر میں ایک اور لڑکی بھی ہے، سڑی مرچ جیسی، بد مزاج، کالی کلوٹی، بنگال کا جادو۔ پیشتر اس کے کہ زینی اسے پلٹ کر کچھ سخت جواب دیتی۔ ٹوٹو زین کا قہقہ سن کر اسی طرف آ گئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی باورچی خانہ سستی قسم کی خوشبوؤں سے بھر گیا۔ زینی نے ایک نظر اسے سر سے پاؤں تلک دیکھا۔ جوکر لگ رہی ہے اس فضول لباس میں۔ اس نے اپنا منہ پھیر لیا۔ آہا، آج تو ہماری ٹوٹو بہت ہی سمارٹ اور خوبصورت لگ رہی ہے، زین نے تعریفی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے کھانے کا سامان اٹھایا، کچھ چیزیں ٹوٹو نے پکڑ لی، دونوں باہر کو چلے۔ آج چولہے میں آنچ تیز ہے، ذرا ہلکی کر لینا، جاتے جاتے زین نے معنی خیز انداز میں زینی سے کہا، اور اتنا بڑا پھندا اس کے گلے میں پھنس کر رہ گیا۔ آج رات زینی بہت اداس تھی، ہمیشہ سے زیادہ۔ یوں اداس رہنا، اجڑی اجڑی پھرنا تو اس کی فطرت بن چکی تھی۔ اب اس کے پاس تھا ہی کیا جس کے آسرے پر وہ زندگی کو جیے جانے کا فریب دیتی؟ پر آج کی رات تو اداسیاں اور مایوسیاں گھٹا باندھ کر آئی تھیں، پھر سے پرانے زخم کھل گئے تھے، اور اس کی اکھیاں مونسون کے لدے اور بکھرے ہوئے بادل بن گئی تھی کہ جل تھل کرنے پر آمادہ تھیں۔ یوں بھی ایک عرصے کے بعد کراچی شہر پر کالے کالے بادل امڈ گمڈ کر آئے تھے، ورنہ یہ شہر اپنے مکینوں کی طرح بالکل خشک مزاج تھا، بادلوں سے بے نیاز، برسات سے بے پرواہ، سفید سفید اجلا اجلا شہر، کاروباری لوگ، اجلی اجلی سڑکیں، خوبصورت موٹریں، ہنگامہ، ہاؤ ہو، مگر ایک دوسرے سے اجنبیت، بیگانگی۔ وہ کراچی کے آسمان پر اودھی گھٹائیں دیکھ کر بلک پڑی تھی۔ اسے اپنا دیس یاد آ گیا تھا، دیس کے گیت، دریا اور فضائیں یاد آ گئی تھیں، اماں اور ابا یاد آ گئے تھے، اپنا بچپن یاد آ گیا تھا، اسکول کا زمانہ
اور بچپن کی سہیلیاں یاد آ گئی تھیں، جب وہ 3-4 سہیلیوں کے ہمراہ اپنی کشتی خود کھہ کر دوسرے گھاٹ پر اترا کرتی تھی اور پھر وہاں سے اسکول جاتی تھی۔ اسکول کی گھنٹی میں کتنا رس تھا، وہ زبان کتنی پیاری تھی جس میں صبح صبح وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی تھیں۔ اس کے گلے کے سر صبح ہی صبح کس سوز سے بج اٹھتے تھے کہ ہیڈ مسٹر سمیت سب ہی جھومنے لگتے تھے۔ زندگی کتنی خوبصورت تھی، ارمان کتنے معصوم تھے، مستقبل کے اندیشے نہ تھے، اپنا ایک دیش تھا، ایک وطن تھا۔